बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस क्या दायर हुआ, उन्होंने तो अजीबो गरीब रिमार्क्स देने शुरू कर दिए हैं, सबको हैरान कर दिया है। लेकिन क्या कहानी में कोई ट्विस्ट है, यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की तरफ से रेफरेंस दायर कर दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि ये जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। इमरान खान कहते हैं जी मेरे जितने केसेस हैं ज़्यादातर इन्होंने अपने पास रखे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। ट्रियान वाइट केस सबके सामने है कि 2 जजेस ने फैसला दे दिया, इन्होंने उसको वेबसाइट से हटवा दिया, नया बेंच बना दिया। ये कानूनी तौर पर मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता किसी भी चीफ जस्टिस की तरफ से। इस तरह हमने देखा है कि 6 जजेस का जो ख़त सामने आया उसमें भी ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ हैं कि 1 साल से वो बता रहे थे मुदाखलत हो रही है, उनको हिरासा किया जा रहा है। और ये ट्रियान वाइट केस से सारा मामला शुरू हुआ, तब भी जजेस ने बताया कि हम पर दबाव आ रहा है कि हम फैसला तब्दील करें, तो आप जल्दी से इसको जारी कर दें। वो भी इन्होंने नहीं किया। फिर जजेस के ख़त का मामला जिस तरह से है उसको दबाए रखा, कहा जी मेरी बात होगी या कुछ नहीं होगा, लेकिन वही धमकाना मुदाखलत जारी रही। तो अपने जजेस को जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और तमाम जुडिशरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं वो दूसरी तरफ हैं, ये खबरें आ चुकी हैं, उनके साथ चाय पीना भी पसंद नहीं करते। अब इनके खिलाफ रेफरेंस चला गया है और अपने खिलाफ रेफरेंस में ये नहीं बैठ सकेंगे। और अब वो बात भी नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ड्राइविंग सीट पर हो, नहीं, अब तो मामला मंसूर अली शाह साहब की तरफ देखा जा रहा है, फिर मुनीब अख्तर साहब भी हैं। तो ये जैसे ही रेफरेंस आया इमरान खान की तरफ से, तो इन्होंने तो हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, FIA को। अब हुआ ये कि जिस तरह छापा मारा गया पुलिस की तरफ से, फिर कहा गया जी रऊफ हसन को FIA के हवाले कर दिया है, 2 दिन का रिमांड उनका दे दिया गया है, पीका के तहत मुकदमा चलेगा। 32 लोग उठा लिए गए, 32 लोग उठाए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने 32 लोगों को किस तरह उठा लिया, और अगर बाकी लोगों के हवाले से आप खुद कह रहे हैं जी उनकी गिरफ्तारी उनको 10 घंटे हमने बिठाई रखा, तो ये तो इगवा है, आपके खिलाफ क्यों ना इगवा का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। ये FIA को कह रहे हैं कि आपके पास कोई वकील नहीं है, आपको नहीं पता, इस तरह नहीं रख सकते, आपने खवातीन को भी उठा लिया। और अगर कोई शख्स वहां से वैसे ही गुजर रहा था, वैसे ही सेक्रेटेरिएट आया हुआ था, तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट, उसका कोई काम नहीं था, उसको भी उठा लिया आपने। और सड़क पे भी कोई खड़ा होगा उसको भी उठा लेंगे, कल को मैं जा रहा हूं तो पुलिस मुझे भी उठा के ले जाएगी। फिर कहते हैं कि अगर मैं अदालत के दरवाजे बंद कर दूं और कहूं जी आप यहीं पर हैं, आपको हफ्ज़े बेजा में रख लूं, तो क्या ये जायज़ है? आपको कानून का कुछ पता नहीं। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कह रहे हैं, जिनके बारे में इमरान खान कह रहे हैं जानिबदारी का मुजाहरा किया। इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस में फैसले आते रहे, जिस तरह आपने तोशा खाना का देखा, उसमें बार बार ट्रायल हुमायूं के पास ही भेजते रहे। वो क्या हुमायूं दिलावर था जी, उसके पास भेजते रहे कि गलत फैसला दिया लेकिन वही करेगा, गलत फैसला किया वही करेगा। सब ने देखा, सब ये बातें करते रहे। तो रेफरेंस क्या आया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक तो हुकूमत के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं और ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि जी अच्छा आप वहाँ से वो डिस्पेंसर जो पानी के लिए होते हैं वो भी उठा कर ले गए, आपने क्या पानी पीना था? फ़ोन वापस नहीं किया आपने लोगों के, ये तो आपने चोरी की है। यानी FIA में चोर बैठे हुए हैं, ये तो चोरी का मुकदमा बनता है कि आप लोगों की चीज़ें वापस नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी नामालूम अफराद भी थे इसलिए कर देंगे, वो ज़रा हमने देखने हैं फ़ोन। उन्होंने कहा कि जिस शख्स की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जिसको आपने गिरफ्तार नहीं किया, उसके फ़ोन आप कैसे उठा लेते हैं? और 10 घंटे आपने उन लोगों को बिठाए रखा कि उसके बाद कहा नहीं ये नहीं गिरफ्तार, बाकियों की गिरफ्तारी आपने डाल दी। तो इस पर सरकारी वकील ने कहा जी वो अब हफ्से बेजा का मामला ख़त्म कर दें। हफ्से बेजा में एक रिट होती है जो आम केस से और तरह से डील की जाती है। फौरी तौर पर सुना जाता है कि एक शख्स को बगैर किसी कानूनी जवाब के कहीं पकड़ के रखा हुआ है, हफ्से बेजा में रखा हुआ है। तो सरकारी वकील क्या कहना था, हमने तो अब गिरफ्तार किया, हमने गिरफ्तारी इनकी जाहिर कर दी है, मजिस्ट्रेट से हमने इजाज़त भी ले ली है, जो कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, क्या बात वो नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं, उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं कि अच्छा मुझे पता ही नहीं, मैं मीडिया नहीं देखता, लोग अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, कागजात छीने जा रहे हैं, कहाँ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो मीडिया नहीं देखता। अब वो नहीं है। अब बात उन जजेस के पास है जो आज़ाद मंच जजेस हैं, जो आइन और कानून, जो इंसानी हुकूक की तरफ देखते हैं, जिस तरह मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं और अतर मिनल्ला हैं। तो अतर मिनल्ला को आगे ले जाए इसलिए गया था इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट ले गए थे कि ये साहब आमिर फारूक साहब जो है इनको चीफ जस्टिस बनाना मकसूद था। इनको ऊपर नहीं ले जाया जा रहा कि ये अकेला ही तो जज यहाँ पर है, कोई और चीफ जस्टिस बन गया तो फिर क्या हालात होंगे। लेकिन वो भी अब मजबूर हो गए। रेफरेंस क्या आया कि ऊपर तो मामला और हैं। और वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मंसूर अली शाह साहब या दीगर जजेस जो हैं, ये जिस तरह मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके बाद वो जुडिशरी में नीचे तक आएगा मामला। और ये तो पता नहीं 40 दिन का चाह रहे थे FIA के जी ये बूढ़ा शख्स है, रऊफ हसन बीमार भी है, इसको हमारे वाले कर दिया जाए। अब अंदाज़ा लगाएं
40 دن کے لیے وہ چاہ رہے تھے، اور وہ کیا کریں گے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کون سا اٹیک کر دیا، کیا کر دیا، ان سے تفتیش کرنی ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان تک میرا ایک پیغام پہنچاؤ کہ میں ڈٹا ہوا ہوں. اچھا ویسے عجیب بات ہے کہ جو خسرے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا، اور قاتلانہ حملہ، اتنا خوفناک بلیڈ بھی انہوں نے مارا ان کے چہرے پر رؤوف حسن کے، وہ نہیں پکڑے گئے، لیکن یہ رؤوف حسن صاحب خود پکڑے گئے ہیں پھر دوبارہ پھر سے. ہمارا معاملہ یہ عجیب ہے، اسلام آباد میں جناب خسرے حملہ کر دیں جس پر، وہی گرفتار ہوگا، خسروں کا کچھ نہیں ہوگا. وہ خسرے گاڑی میں بیٹھے، وہ نکل گئے، ادھر ادھر ہو گئے. میں خود خواجہ سرا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ وہ خسرے ہیں. جس طرح سے انہوں نے یہ حملہ کیا، جو بھی تھے، جس طرح سے حملہ کروایا گیا، جو بھی تھا اس پہ رانا صلی اللہ کہتے ہیں جی انہوں نے میک اپ بڑا کیا ہوا تھا اس لیے پہچان ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا وہ تو نہیں ہم کر سکتے گرفتار، لیکن جس پر حملہ ہوا ہے اس کو ضرور گرفتار کر لیتے ہیں. کیسا ہے، کمال ہے نا. یہاں جس پر ظلم ہوگا، جس پر حملہ ہوگا وہ گرفتار ہوگا، حملہ آور نہیں. جس نے حملہ کیا وہ تو آپ سوچیے بھی نہ کہ اس کا کچھ پتہ لگے گا. وہاں نہ سی سی ٹی وی فوٹیج کام کرے گی، نہ کوئی اور چیز کام کرے گی. یہ ہے ہمارے ملک کا قانون، یہ ہے ہمارے ملک میں ادارے، ایف آئی اے، پولیس. کیا بات ہے جناب ان کی. اس کے علاوہ اب یہ کہا جا رہا ہے حسن اور دیگر کے خلاف پی کے ایکٹ کے تحت اسپیڈی ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ جناب پی ٹی آئی مرکزی دفتر ایک بار پھر سیل کر دیا گیا ہے. اور یہ پاکستان کی سب سے خطرناک عمارت لگ رہی ہے، کیونکہ سیل کرنے کی وجوہات آپ کو پتہ لگیں گی تو آپ اندازہ کریں گے کہ پاکستان میں اچھا ایسے قوانین آ گئے ہیں کہ تمام پاکستان میں جو لاکھوں بلڈنگز، اسلام آباد میں ہزارہ بلڈنگز ہیں، ان پر یہ لاگو ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جی مذکورہ دفتر نے اسلام آباد اسٹینڈرڈ فار فائر پروٹیکشن اور لائف سیفٹی پالیسی 2010 کے مطابق ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا. دفتر میں آگ بجھانے کے آلات، الارم سسٹم، دھوئیں کے اخراج کے انتظامات سمیت دیگر حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے. اب یہ دیکھیے گا اسلام آباد کی تمام بلڈنگز میں چونکہ یہ موجود ہیں، اور صرف یہ تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ تھا جہاں پر یہ موجود نہیں تھے، کیا آگ بجھانے کے آلات نہیں تھے. اسلام آباد میں کوئی ایسی عمارت نہیں ملی اور کہ جہاں پر آلات ہوں اور اس کو سیل یعنی کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ سب جگہ پر آلات ہوں گے اس لیے کسی کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. پھر الارم سسٹم تمام اسلام آباد کی بلڈنگز میں موجود ہے، اس لیے صرف یہ بلڈنگ تھی اس لیے اس کو سیل کر دیا گیا جہاں پر الارم سسٹم نہیں تھا. دھوئیں کے اخراج کے انتظامات نہیں تھے، باقی تمام ملک کی تمام بلڈنگز میں دھوئیں کے اخراج کے انتظامات موجود ہیں، لہٰذا کسی اور کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نوٹس میں بھی کہا گیا پی ٹی آئی مرکزی دفتر میں ایمرجنسی سسٹم کے لیے انڈیپینڈنٹ پاور سورس بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ پورے پاکستان کی تمام بلڈنگز میں ہے، صرف یہ بلڈنگ تھی اس لیے اس کو سیل کیا گیا. کبھی آپ نے اور سنا ہے کسی بلڈنگ کے بارے میں؟ گیس کے لیے حفاظتی اقدامات بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی تمام بلڈنگز میں ہیں، یہاں نہیں تھے. آسمانی بجلی سے بچاؤ کے انتظامات نہیں کیے گئے، باقی تمام پاکستان کی بلڈنگز میں موجود ہیں، اس لیے ان کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الیکٹرک وائرنگ بھی معیاری نہیں ہے، اور پاکستان کی تمام بلڈنگز میں معیاری الیکٹرک وائرنگ موجود ہے، اس لیے کسی اور کو سیل نہیں کرنا. اور یہ تیسری مرتبہ ہے کہ تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کو سیل کیا گیا ہے. اور یہ کس نے کیا ہے؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن، MCI. اور یہ کتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہ مرکزی دفتر فائر اینڈ لائف سیفٹی انتظامات نہ ہونے کے باعث سیل کیا گیا ہے. اور میں تو حیران ہو گیا ہوں، ہمارے ملک کے ادارے، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بھی یہ نہیں ہوگا جتنا انہوں نے زبردست طریقے سے جانچا ہے تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کو. ان کو شاباش دینی چاہیے، بہت زبردست ہے. اور میرا خیال ہے کہ ویسے ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس معیار پر کیا FIA کا دفتر بھی ہے جہاں پر رکھا گیا لوگوں کو اس الزام میں لے جا کر وہاں پر جو بھی کام ہو رہا تھا، اور کون سا تھانہ ہے جو اس پر پورا اترتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا دفتر اس پر پورا اترتا ہے. کون سی عمارتیں ہیں جو اس سٹینڈرڈ پہ پورا اترتی ہیں؟ یہ میں خود بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ تو کمال کر دیا گیا ہے. اور خبر یہ آ رہی ہے جی کہ پرویز خٹک اور زبیدہ جلال عمران خان کے خلاف گواہی دینے آئے تھے، لیکن ان کی گواہی کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے. اس لیے پرویز خٹک صاحب بار بار درخواست دے رہے ہیں کہ جی وہ گواہی والا بیان بدلنے کے لیے مجھے دوبارہ موقع دیا جائے، میں پھر بیان بدلنا چاہتا ہوں. تو ان کی درخواست مسترد کرنی پڑ گئی ہے، وہ کتنی دفعہ بیان بدلے گے، وہ پکڑے گئے ہیں. اسی طرح جناب سرور باری صاحب جو پاکستان میں لیجسلیٹو پروسیس ہے، یہ الیکشن پروسیس ہے، اس پر نظر رکھنے کی تنظیم کے سربراہ ہیں، کہتے ہیں ہم نے 265 حلقوں کے فارم 47 کا آڈٹ کیا ہے، جس میں سے 208 فارم 47 میں ہم نے سنگین غلطیاں نوٹ کی ہیں. کیلکولیشن کی غلطیاں تھیں، اور 74% فارم 47 میں ریٹرننگ آفیسرز نے اپنا نام نہیں لکھا اور نہ ہی جگہ بتائی کہ کہاں یہ رزلٹ فائنل کیے گئے ہیں. عجیب عجیب بے قاعدگی ہیں. وہی صحیح بات ہے کہ وہ لاسٹک ڈھیلا ہے شلوار میں تو وہ بس گرتی رہتی ہے شلوار، اس کو پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، 47 کی شلوار ہے، اتنا ڈھیلا انہوں نے باندھا، اتنی یعنی کیا کہنا چاہیے، عجیب و غریب طریقے سے
انہوں نے بیہودہ ہی کہیں گے اس طریقے سے دھاندلی کی ہے ریفارم 47 کی کہ یہ تاریخ میں بھی یاد رکھا جائے گا، اور اب اس کو چھپانے کے لیے ججز کو دھمکاؤ، سب کو اٹھاؤ، جو مرضی ہو کرو، کرتے چلے جاؤ۔ یہ جو عامر فاروق صاحب والا معاملہ ہے نا، جو ریمارکس کا، اس پر جو انفارمڈ لوگ ہیں، صحافی ہیں، ان کے ریمارکس سنیے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ریمارکس پر مت جائیں، آخر میں کوئی بھی غیر قانونی کام ہوگا اس کو ٹھیک کرنے کا موقع فراہم کر دیا جائے گا کہ اچھا یہ نہیں ایسے کریں اور ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی درخواستیں غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی جائیں کہ جی اچھا حبس بیجا میں تھے، اب تو گھر چلے گئے ہیں، اب تو جناب گرفتاری ڈال دی ہے، اٹھا لیا تھا، کوئی بات نہیں، پولیس کا کام ہے لوگوں کو اٹھانا اور رکھنا، جدھر مرضی اٹھا کر لے جائیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جب دل کیا گرفتاری ڈال دی۔ یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ 4-5 دن لاپتہ رہتے ہیں، ہفتہ لاپتہ رہتے ہیں، اس کے بعد جب عدالت میں کیس آتا ہے کہتے ہیں جی وہ ہم نے تو گرفتاری اب ڈال دی ہے، تو 4-5 دن کہاں رکھا تھا، وہ تو جی اب یہ درخواست ہی غیر مؤثر ہوگی، کیونکہ درخواست ہی حبس بیجا میں تو نہیں ہے، اب تو وہ کسٹڈی میں ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے، لہٰذا بتا دیا۔ ججز کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی بے بس ہیں، چلے شکر کریں سامنے تو آ گیا نا بندہ، شکر کریں پتہ تو لگ گیا نا جی، لاپتہ نہیں رہا۔ یہ ہے ہمارے ملک میں، یہ شکر کریں، یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ جی بندہ سامنے آ جائے، یہی کر دیں عدالتیں تو بڑی بات ہے، ورنہ ججز رو رہے ہوتے ہیں۔ تو عامر فاروق صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ تو کمال ہی ہیں جی۔ کل میں سڑک پر جا رہا ہوں تو کیا پولیس مجھے بھی اٹھا کر لے جائے گی؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ابھی تو نہیں ویسے، لیکن کوئی پتہ نہیں، آرڈر پولیس کو ہو جائے اگر اوپر سے، جس طرح یہاں پر ہو رہے ہیں کہ مختلف ججز کے خلاف آپ نے ریفرنس دائر کرنے، جس طرح آپ دیکھیے بابر ستار صاحب، ان کی فیملی کے جس طرح سامنے لانے ہیں، وہ کون لے کر آیا وہ ڈاکومنٹس ان کی کانفیڈینشیل، دیگر ججز کے حوالے سے اس طرح کون کمپین چلواتا ہے، کس طرح چلتی ہے، اور اس کے بعد FIA اس پر کچھ نہیں کرتا، تو وہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اگر آپ اس کیٹیگری میں چلے گئے تو پھر تو واقعی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ سڑک سے ان کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی دوسرے بھی جو اٹھائے گئے انسان ہی ہے نا، کیا ہے، تو لہٰذا پولیس ان کو اٹھا لے گی، اور پھر ان کو بھی اٹھا لے گے تو جج صاحب یہی کہیں گے کہ شکر ہے جج صاحب آپ کو بتا تو دیا گیا کہ آپ کو اٹھا لیا گیا ہے، ورنہ آپ بھی لاپتہ ہو جاتے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جو PTI سیکریٹری پر چھاپا اور گرفتاریاں تھیں، اس کے خلاف دائر درخواست تھی، اس کی سماعت کے دوران کہا سماعت پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈائریکٹر FIA اور PTI وکیل علی بخاری موجود تھے، یعنی ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، یہ سرکاری وکیل ہیں، ڈائریکٹر FIA بھی تھے، وہ سرکاری افسر ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ اطلاع آ گئی ہے، وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا بالکل، ان کا رخ پہلے ہی گاڑیوں کا نکال کر انہوں نے تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کی طرف کیا ہوتا ہے کہ اچھا بھی جانا ہے جناب، پہلے سے پہنچنا ہے، باقی جدھر مرضی کچھ جو مرضی ہوتا رہے، باقی ملک میں آپ دیکھیں کوئی مسئلہ کہیں نہیں ہے، ساری فورس اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، آپ نے لوگوں کو اٹھا کر 10 گھنٹے بعد چھوڑ دیا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مقدمے میں نامعلوم لوگ بھی تھے، اس لیے دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کس قانون کے تحت اس طرح کسی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی ثبوت کے بغیر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ PTI سیکریٹریٹ میں بیٹھے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جانا لازم تھا؟ ویسے ریمارکس کی حد تک کم از کم حکومت بھی کہے گی یہ چیف جسٹس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ریفرنس آیا تو یہ تو اور ہی طرف چلے گئے ہیں۔ جب ہم ریفرنس لاتے ہیں کسی جج کے خلاف یا جتنے دیگر ہیں، تقریباً 5 کے خلاف تو چلا گیا ہے، یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف تو اب آیا ہے، اس سے پہلے زیادہ تر کے خلاف چلا گیا ہوا ہے کہ جی وہ پھر بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے دیتے ہیں، ان کے خلاف ریفرنس گئے ہیں، وہ تو پیچھے نہیں ہٹتے، ان کے ریمارکس اس طرح سے چینج نہیں ہوتے۔ یہ عامر فاروق صاحب کو کیا ہوا ہے، ان کے تو ریمارکس ہی اور طرف ہو گئے، تو حکومت نے سر پکڑ لیا ہوگا یہ کیا ہو گیا ہے، ریفرنس آنے کی دیر تھی تو کہانی اور ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا اس دفتر میں موجود ہونا کوئی جرم ہے؟ اگر علی بخاری ایڈوکیٹ وہاں موجود ہوتے، جو تحریک انصاف کے وکیل تھے، تو انہیں بھی گرفتار کر لیا جاتا۔ اس پر PTI وکیل علی بخاری نے بتایا کہ پارٹی سیکریٹریٹ سے واٹر ڈسپینسر بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا پانی پینا تھا؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ 32 لوگوں کو وہاں سے اٹھا لیا، کیا آپ کو وہ سب مطلوب تھے؟ آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہو تو شک کی بنیاد پر گرفتار کرنا ہے، آپ نے صرف وہاں موجودگی کی بنیاد پر گرفتار کر لیا، یہ تو اس کی بدقسمتی ہے۔ سیکریٹریٹ کے باہر کوئی شخص کسی کا انتظار کر رہا ہوتا تو اسے بھی گرفتار کر لیتے۔ کیا تمام 32 لوگوں کی گرفتاری ڈالی گئی تھی؟ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بلڈ پریشر کیوں ہائی کر رہے ہیں؟ اگر گرفتاری نہیں ڈالی تو 32 لوگوں کو 10 گھنٹے کیسے وہاں رکھا؟ آپ نے 10 گھنٹے کے لیے انہیں وہاں کیسے رکھا؟ یہ اغوا نہیں ہے؟ میں اپنی عدالت کے دروازے بند کر دوں اور کسی آرڈر کے بغیر آپ کو باہر نہ جانے دوں تو یہ اغوا نہیں ہے؟
انہوں نے مزید استفسار کیا کہ اٹھائے گئے تمام لوگوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا، اگر غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تو پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ کل میں سڑک پر جا رہا ہوں تو پولیس مجھے بھی اٹھا کر لے جائے گی؟ ویسے یہ ہو ہی رہا ہے، آپ جج ہیں اس وجہ سے میں نے جس طرح پہلے عرض کر دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حبس بے جا کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی، ایسے نمٹا دی جائے، غیر مؤثر ہو گئی، چھوڑ دیں بس، ختم، اب آپ کا کام نہیں رہا، چیف جسٹس صاحب کہانی ختم کریں، یہ ہمارا طریقہ ہی ہے، اور آپ بے بس ہیں، ہم نے بندہ اٹھانا ہوتا ہے، جب کوئی عدالت میں آ جائے گا، اگر عدالت نے نوٹس لے بھی لیا، آپ نے دیکھ ہی لیا، تو پھر ہم اس کی گرفتاری ڈال دیں گے، ورنہ اس کو رکھو۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نہیں، یہ درخواست ابھی غیر مؤثر نہیں ہوئی، کیا گرفتار کیے گئے تمام لوگوں کی گرفتاری ڈالی گئی؟ 10 گھنٹے تک لوگوں کو وہاں کیسے رکھا؟ میرے خیال سے کسی کو 10 گھنٹے حراست میں رکھ کر مقدمہ درج نہ کرنا غلط ہے۔ 32 میں سے 10-12 لوگوں کی گرفتاری ڈالی گئی، باقیوں کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ گرفتاری تفتیشی افسر کی خواہش پر نہیں کی جا سکتی، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی وکیل علی بخاری نے عدالت کو بتایا کہ تمام لوگوں کے موبائل فون بھی واپس نہیں کیے گئے۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا ان لوگوں کے موبائل فون ایف آئی اے کے پاس ہیں؟ عدالت میں موجود ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم نے بتایا کہ 10 لوگوں کے موبائل ہمارے پاس ہیں، واپس کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جن لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کے موبائل فون کس قانون کے تحت رکھ لیے گئے؟ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ ٹیکنیکل انالیسس کرنا تھا، اس لیے موبائل فون رکھ لیے۔ کیا بات! دیکھا ایف آئی اے سے بہترین ادارہ پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا پوری دنیا میں۔ انہوں نے دیکھیں جو لوگ گرفتار نہیں کیے ان کے بھی رکھ لیں، ٹیکنیکل انالیسس ہو رہا ہے، ٹیکنیکل، اتنا ٹیکنیکل ہیں یہ لوگ۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جس بندے کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کا موبائل کیسے رکھ لیا گیا؟ بھائی ٹیکنیکل لوگ ہیں، آپ دیکھیں نا جج صاحب، ٹیکنیکل، کوئی قانون قاعدہ دیکھا کریں، کوئی ضرورت نہیں، ٹیکنیکل ہے، ٹیکنیکل، قانون قاعدے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنیکل ہونا چاہیے۔ اسی مواد کے اوپر ٹرائل چلتے ہیں، آپ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو پکڑتے ہیں، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، آپ نے کسی کی چیز اپنے پاس رکھ لی، کوئی پتہ نہیں کس قانون کے تحت رکھ لی، تو ابھی فون رکھے ہیں، وہ پتہ نہیں اور بھی بڑا کچھ، پرس بھی رکھ سکتے تھے، کارڈ بھی رکھ سکتے تھے، کیونکہ ٹیکنیکلی چل رہے ہیں، وہ بڑا ٹیکنیکل انہوں نے دیکھنا ہے ان چیزوں کو، اور ہو سکتا ہے کیش بھی رکھ لیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیش کہاں سے آیا، کس طرح استعمال کر رہے تھے، یہ کر سکتے تھے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی وکیل ہے؟ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ لیا تھا کسی سے؟ اگر وکیل نے مشورہ دیا ہو تو اس کا لائسنس تو منسوخ کر دوں نا، کہ جس وکیل سے آپ نے مشورہ لیا کہ فون بھی رکھو، بندے بھی اٹھاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کسی کی پراپرٹی اپنے پاس رکھ لینا چوری ہے، جن لوگوں کو کی جو چیزیں ہیں ان کو واپس کریں۔ اچھا جی، پتہ نہیں پہلے پھر ملک کیسے چل رہا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ایف آئی اے حکام سے مکالمے میں کہا کہ کوئی قاعدہ قانون دیکھیں، کیا آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے؟ اب معاملہ میرے سامنے آ گیا تو اس پر کچھ آرڈر تو لکھوں گا نا۔ پولیس اور ایف آئی اے کی تعریف تو کرنے سے رہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے، جو دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں۔ پولیس اسٹیٹ یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی کام قانون قاعدے کے تحت نہ کریں۔ کیا میں لکھوا دوں کہ چوری کا مقدمہ درج کروا دیا جائے؟ جو عدالتی فیصلوں کے حوالے دینے ہیں دے دیں، میں آرڈر لکھوں گا۔ عدالت نے کہا کہ اس کیس میں مناسب حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکم نامہ کیا جاری ہے اور کیا ہوتا ہے، مگر یہ وہی چیف جسٹس ہیں، آپ کے ریمارک سے لگ رہا ہے وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی جو حراست تھی اس کو کہا تھا ٹھیک ہے، اگر ہماری عدالت آئے تھے اور وہاں سے ان کو وہ فنگر پرنٹ کے وہ لیتے ہوئے وہاں سے اٹھا لیا، گرفتار کر لیا، جس طرح گرفتار کیا، جیسے بھی فورس نے گرفتار کیا، میری عدالت سے گرفتار کیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ نے جا کے کہا جی گرفتاری غلط ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی ہیں جو آج کہہ رہے ہیں وہ کیسے کر لیا، کس قانون کے تحت کر لیا، ایسے آپ کر سکتے ہیں، کیسے آپ اٹھا سکتے ہیں؟ وہاں مارا تھا اچھی خاصا، وکیلوں کو بھی بہت مار پڑی تھی، وہاں شیلنگ ہوئی تھی، تو ان کی عدالت میں سارا کچھ ہوا تھا، ان کے ہاتھے میں عدالت میں سارا کچھ ہوا تھا، وہ سپریم کورٹ نے کہا یہ غلط ہوا ہے، ورنہ یہ تو سب مان گئے تھے۔ تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔